And a very warm welcome to the show. मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने आज नैब के सामने पेश होना था, मगर उनकी ये पेशी हंगामा आराई की नजर हो गई। नैब लाहौर के ऑफिस के सामने हमने सारा दिन देखा कि एक मैदान जंग का मंजर नजर आया। लीगी कारकुनों ने मरियम नवाज के हमरा नैब ऑफिस में जाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोका। कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की, काफी मारधाड़ हुई और पुलिस के कई कारकुन गिरफ्तार कर लिए, PMLN के कई कारकुन गिरफ्तार कर लिए। नैब ने इस कशीदा सूरत हाल को देखते हुए मरियम नवाज की आज की पेशी को मनसूख कर दिया। अब उन्हें दोबारा चंद रोज बाद तलब किया जाएगा। मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत पर रियासती दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया और कहा कि आज उन्हें नुकसान पहुंचाने की बाकायदा कोशिश की गई है। लेट्स वॉच मरियम नवाज। ज़रूरी है कि जब मेरी गाड़ी नैब के नज़दीक पहुंची तो मुझे नहीं पता था कि उस साइड पे अवाम का एक समंदर है। मैं नहीं जानती थी क्योंकि मुझे गाड़ी में से नज़र नहीं आ रहा था। तो अचानक आंसू गैस और वो शेलिंग शुरू हो गई। नैब के दफ्तर के सामने से, बिल्कुल सामने से, जहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए थे, उसके पीछे से, सामने से नहीं उसके पीछे से, बैरिकेड्स के पीछे से मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ और इतने बड़े बड़े पत्थर मैंने खुद देखे। मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसके बावजूद उसकी जो विंड स्क्रीन है वो बिल्कुल टूट गई है। और भी बहुत कुछ कहा मरियम नवाज साहबा ने, लेकिन क्योंकि शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इधर से आगाज करते हैं। शफकत साहब, आप लोगों का प्राइम नारा था कि हम पुलिस में रिफॉर्म करने जा रहे हैं। सो ये कौन सी पुलिस थी जो दोबारा शेलिंग भी कर रही थी, आंसू गैस भी फेंक रही थी, वहाँ पे लोगों को मार धाड़ भी कर रही थी? मेरा ख्याल है कि मरियम साहिबा जो थी वो एक ड्रामा क्रिएट करना चाहती थी और उसमें वो कामयाब हुई। और जिन्होंने उनको कामयाब होने दिया, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने या जिसने भी, तो मेरा ख्याल है कि वो यकीनन उन पे भी इस नाअहली का इल्ज़ाम तो आएगा ना एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये जो मरियम नवाज का थ्रू आउट मेरा ख्याल है प्लान ये था कि कोई ऐसा हंगामा किया जाए, कोई ऐसा किया जाए। और आपको पता है कि इनके अंदर के भी बहुत अख्तिलाफ़ हैं। एक शहबाज शरीफ ग्रुप है, एक नवाज शरीफ ग्रुप है। तो शहबाज शरीफ को नीचे लगाने के लिए बड़ा ज़रूरी था कि इस किस्म का तमाशा, इस किस्म का शोर, तो ये पहले से प्लान था। बल्कि मैंने तो ख़बर सुनी है कि जो पत्थर थे वो तो इनकी अपनी गाड़ी में ट्रांसपोर्ट हुए, जो कि तब पत्थर लेके गए वहाँ पे। और मज़ाक़ा खेज़ बात है कि एक बुलेट प्रूफ कार जो कि एक मशीन गन की गोली जो है उसको भी बर्दाश्त कर जाती है, वो पत्थर मारने से उसकी विंड स्क्रीन क्रैक हो गई। तो मतलब कि ये तो मजाक बनाया हुआ है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, सब मॉडल टाउन सानिया हुआ था, तो उस वक्त एग्जैक्टली यही बात नून लीग कह रही थी कि इन लोगों ने खुद प्लान बनाया है और आप लोग कहते थे कि रियासत को रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मॉडल टाउन का हंगामा जो वाकया था, जो शदीद एक वाकया था और अंदोनाक वाकया था, उसमें ताहिरुल कादरी साहब के घर पे और मीनारुल कुरान पे पुलिस ने जाके हमला किया था। बट आप कहते रियासत को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमला किया था। यहाँ तो ये पहले से तैयारी करके गए, पत्थर साथ लेके गए। तो बहरहाल मैं इससे बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो भी वहाँ पे इस इंतज़ाम को संभाले हुए थे, कोई DSP होगा, जो भी होगा, उनको चाहिए था कि वो ये जो इनका प्लान था उसको कामयाब ना होने देते। और उसको कामयाब ना होने का तरीका ये था कि वो ये पथराव और ये टीयर गैस और इस चक्कर में ना पड़ते, और अगर ये हंगामा करने पे तुले हुए थे तो वो विड्रॉ कर जाते और इनका तमाशा जो है सारी दुनिया को दिखाते। खैर अब भी इनका तमाशा है, लेकिन से कि मरियम नवाज की सियासत में वापसी, क्योंकि बड़ी खामोशी के बाद आए हैं, बड़ी अच्छी तरीके से आप लोगों ने करवा दिया नैब के थ्रू एंड एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। देखें, हमें तो उसकी वापसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं फर्क पड़ता। नहीं सवाल नहीं पैदा होता, कुछ भी नहीं है। PMLN का मौक़िफ़ ये है कि आप लोग काफी वो बता, आप बातें सुन लेना कि समंदर था एक लेकिन दूसरी तरफ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो इनकी अंदरूनी लड़ाई है, शहबाज वर्सेस नवाज और शहबाज वर्सेस मरियम जो है, उसमें ज़रूर मरियम ने
ذرا اپنا پلڑا بھاری کیا ہے. تو اس سارے تماشے کا جو آپ کہیں امپیکٹ ہے وہ انٹرنل جو پالیٹکس چل رہی ہے نون لیگ کی اس پہ ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا پتا کہ یہ لڑائی نہ ہو, کیا پتا آپس میں معاملات ٹھیک ہوئی. تو ہم 2000 سے سن رہے ہیں کہ 2 الگ الگ گروپس ہیں, لیکن پھر بعد میں جب مین معاملات ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ابھی ہاؤ کین یو بی سو شیور کہ الگ الگ ہیں؟ نہیں, ہمیں جو پتہ لگتا ہے آفٹر آل سیاست میں ہیں, لوگ ہمارے سے باتیں کرتے ہیں, نون لیگ کے لوگ ہمارے سے باتیں کرتے ہیں. یہ تو بڑا کلیئر ہے نا کہ اب مثلاً اس دن آپ فضل الرحمان کا بیان سنیں کہ فضل الرحمان نے کہا کہ جی میں رات تک نواز شریف کے ساتھ آن دا فون ان ٹچ تھا, اور نواز شریف صاحب ہمیں بار بار یہ یقین دلا رہے تھے کہ فیٹف کے بلوں کے اوپر اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دے گی. لیکن بعد میں کیا ہوا, اور اس نے کہا کہ شاید بغاوت کر دی لوکل لیڈرشپ نے. اب لوکل لیڈرشپ نے جس نے بغاوت کی وہ تو شہباز شریف تھے جو خود آئے بھی تھے ہال کے اندر. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی آپس میں بہت زیادہ اختلافات ہیں. تو اس جنگ میں میں سمجھتا ہوں کہ مریم ضرور آگے نکلی ہیں. لیکن جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, مجھے تو صرف یہ افسوس ہے کہ جو موقع پہ جو لوگ اس چیز کو مینج کر رہے تھے ان کو چاہیے تھا کہ اس چیز کا سمجھ ہوتی, ادراک ہوتی کہ آج انہوں نے جان کے ایک لڑائی پرووک کرنی ہے اور ایک ڈرامہ کرنا ہے, تو وہ اس چیز کا موقع نہ دیتے اور وڈرا کر دیتے. ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ جو بار بار الزام لگتا ہے پی ٹی آئی پہ کہ آپ کی ایک کمزور چیف منسٹر کی کمزور ایڈمنسٹریشن ہے پنجاب میں, وہ دوبارہ نظر آئی آج. دیکھیں فریہ, ایک آئسولیٹڈ واقعے کو آپ لے کے ایک کمپلیٹ ایڈمنسٹریشن پہ جا رہی ہیں, ایسی بات نہیں. پنجاب میں بہت اچھے اچھے کام ہوئے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ کووڈ کے معاملے میں جس طرح بزار صاحب کی ایڈمنسٹریشن نے پرفارم کیا ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو اس لیے یہ تو ایک تاثر ہے. اور میں کہہ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, میں جو گھر بیٹھے ہیں جو سینئر آفیسرز ہیں ان کی بات بھی نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں جو موقع پہ ہینڈل کر رہے تھے, جو ہو سکتا ہے کوئی انسپیکٹر ہو, کوئی ڈی ایس پی ہو, کہ جو موقع پہ ہینڈل کر رہے تھے ان کو اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ آج ان کا پلان یہ ہوگا کہ لڑائی مار کٹائی کرائی کوئی جائے. ایکشن ہوگا اب یہ تو پروونشل گورنمنٹ اس کو دیکھے گی. میرا خیال ہے کہ اس حد تک ضرور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی باز پرس ہونی چاہیے کہ یہ اجازت نہیں دینی چاہیے. ریفارم, آپ کی اپنی کانسٹیچوئنسی لاہور ہے اور پولیس کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں, ریفارم تو نہیں ہوا پنجاب پولیس میں؟ یہ تو دیکھیں پنجاب پولیس میں بہتری کی بے شمار گنجائش ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے شریف صاحبان نے اپنی پولیس کو اپنی ایک ذاتی بنایا ہوا تھا اور ماورائے عدالت قتل کرتے تھے اور یہ کرتے تھے, کوئی ہزاروں کی تعداد میں شہباز شریف کے زمانے میں مقابلوں میں لوگوں کو مارا گیا. تو اس کے بعد پولیس کو ایک مائنڈ سیٹ جو تھا, اور آپ کو پتا ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں جس طرح انہوں نے عورتوں کو ڈائریکٹلی گولیاں ماری پولیس نے, تو اس کے بعد ایک ان کو ریفارم کرتے کرتے بھی تھوڑا ٹائم لگے گا. سر اس انکوائری کو تو آپ لوگوں نے دوبارہ ریوزٹ بھی نہیں کیا, ریفارم کی طرف تو آپ گئے ہی نہیں. پنجاب پولیس میں ایک سٹیپ ریفارم کر رہے ہیں, میرا خیال ہمارے جو آئی جی ہیں وہاں پہ کافی وہ محنت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پولیس کو استعمال کریں گے ماورائے عدالت قتلوں کے لیے, اگر آپ پولیس کو استعمال کریں گے اپنی سیاسی, جس طرح انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے بعد سانحے میں کیا, جب آپ اس طرح چیزیں کریں گے تو پولیس جو ہے اس کو بہتر پروفیشنل ہوتے ہوتے بھی ٹائم لگے. اور آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیس کو استعمال ہو گئی یا کر لیا میرا خیال ہے کہ میری ذاتی رائے, اور ان کو نیب سے ریلیف دینے کے لیے بھی, کیونکہ ان کی پیشی نہیں ہو سکی. دیکھیں فریہ, میں موقع پہ تو نہیں تھا, کئی دفعہ موقع کے حالاتوں کا جو لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے, اس لیے سیکنڈ گیس کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن ایک چیز جو مجھے دور بیٹھے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ مریم صاحبہ کا پلان تھا کہ ہم پرووک کریں جھگڑا, اس لیے پتھر ساتھ لے کے گئے, اس لیے کارکنوں کو اکٹھا کیا کہ لڑائی کرنی ہے. تو اس لڑائی کرنے کے جو پروگرام تھا اس کو اگر پولیس پیچھے ہٹ جاتی تو شاید اتنی کامیابی نہ ہوتی. ہمیں ایک وقفے کی طرف جانا ہے, لیکن یہاں بتا دیں کہ جو ہمارے لاہور بیورو رپورٹر اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ ٹیکسٹ میسیجز کا ایک ٹریل تلاش کیا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے, کون کون لوگ تھے, اور یہ پتھر بھی کہاں سے آئے تھے. سو اس کے اوپر انویسٹیگیشن ضرور ہو رہی ہے, کلیئر ہو جائیں گے معاملات. وی ول بی بیک رائٹ آفٹر بریک.
welcome back. मरियम नवाज साहिबा also got an opportunity today कि वो बात कर सके, हुकूमत पे भी क्रिटिसाइज कर सके. एक तो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात की, उस पर भी हम आते हैं. पहले जो उन्होंने बात की गवर्नमेंट के हवाले से, लेट्स वॉच दैट. ये जो अब एक आप देख रहे हैं कि उसको बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, तो ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है. पैनामा भी ख़त्म हो गया, इकामा भी ख़त्म हो गया, बाकी चीज़ें भी ख़त्म हो गई. तो मुस्लिम लीग नून ने तो बहुत सह लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया. आपको तो अपनी फ़िक्र करनी चाहिए. आपका क्या होगा जब आपको जो 6 महीने की मोहलत मिली है, जब वो ख़त्म हो जाएगी? तो आप तो ख़ुद अपनी ज़बान से इस बात का इकरार कर चुके हैं कि आपको 6 महीने की मोहलत मिली है, वार्निंग मिली है. नैब को हमने एकदम एक्टिव देखा. उससे पहले नैब की तरमीम की बात हो रही थी. अब खुलकर अपोजिशन का, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट की जो कमेंट्स थे, उसके बाद सब ने ये एक ही मौका बना लिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम ले रहे हैं, क्योंकि कुछ निकलता नहीं है नैब के केसेस में से. लेकिन पहली तो बात यह है कि नैब कोई गवर्नमेंट के मतहत नहीं है, और मैं तो नैब के एक्शन जो है वो उनका जवाब नैब देगा. वहाँ क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं या एवेल्युएट तो कर सकते हैं. लोग क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को कि जी ये अरेस्ट जो है वो नैब कर रहा है गवर्नमेंट के कहने पे. मैं उसको टोटली डिनाई करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है. ठीक है, बट गलत होते हैं. और ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे नैब की एक कमज़ोरी है, जिसका नुकसान गवर्नमेंट को होता है, वो कमज़ोरी ये है कि जब आप किसी के ऊपर हाथ डालें तो ऐसा मजबूत हाथ डालें और फिर इंश्योर करें कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन जो है वो सारे मरहले जो हैं वो ठीक ठाक तरीके से हों. और उसके बाद ताकि ये ना हो कि कोई 100 दिन या 200 दिन या 400 दिन अंदर रहता है और उसके ऊपर फर्द जुर्म भी जो है वो आयद ना की जाए. शौकत साहब, आप तो मुज़ाकरात में शामिल थे. लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा तजाद कह लें या डिफरेंस कह लें रियासत की कैपेसिटी पे और क्रिमिनल की कैपेसिटी में कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है. मसलन एक क्रिमिनल है, वो कहता है कि 2-3 अरब खा जाता है, ठीक, और वो कहता है कि मैं 50 करोड़ रुपया सिर्फ अपने डिफेंस पे लगा दूंगा. एक वो 5 करोड़ का वकील हायर करता है, वो इधर उधर से कोशिश करता है, सारा कुछ करता है, और उसके मुकाबले पे एक 2 लाख तनख्वाह वाला बंदा नैब का खड़ा होता है, या 1 लाख तनख्वाह लेने वाला इन्वेस्टिगेटर खड़ा होता है. अब मुझे आप ये बताएं कि जो बंदा 2 करोड़ 4 करोड़ खा गया और उसने फैसला कर लिया कि इसका 20% जो है वो मैंने लीगल मैटर्स में लगा देना है, तो उसका कैसे मुकाबला किया जा सकता है? बेसिकली आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उन इल्जामात की जो अपोजिशन ने लगाए हैं. आप कह रहे हैं कि ये ठीक कह रहे हैं, मगर उसकी वजह ये है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ. सारे इल्जामात ज़्यादातर लोगों पे बिल्कुल दुरुस्त हैं. इन्होंने लूट मार की है, इन्होंने लूट मार किया है, इन्होंने तबाह कर दिया इस मुल्क को, और इन्होंने इतना लूटा है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है. ये इनकी हैसियत हम जानते हैं बहुत सारों की कि आज से 30 साल पहले, इनकी 40 साल पहले हैसियत क्या थी और अब इनकी हैसियत क्या है. सो मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने लूट मार दबा के लूट मार की है इन्होंने, लेकिन मैं ये ज़रूर तनकीद कर रहा हूँ कि क्योंकि नैब के वसाइल, नैब की कैपेसिटी, सलाहियत वो इतनी नहीं है कि वो इन क्रिमिनल्स का मुकाबला कर सके और इनके पैसों का मुकाबला कर सके. इसलिए बदकिस्मती से ये जो लुटेरे मैं कहूँगा, ये बन गया मजलूम, और हर जिसने लूट मार की है वो उसने सर पे बाजू रखा हुआ है और वो हाल करता फिर रहा है कि मेरे से जाती होगी, मेरे से जाती होगी. तरमीम के लिए बैठे थे सब मिलकर, तो वो मौका नहीं था नादिर मौका की तरमीम की जाती. देखें ना, बात यह है कि इन लोगों ने 10 साल में कोई तरमीम नहीं की. 5 साल एक पार्टी ने हुकूमत की, 5 साल एक ने की. हमने तो अब तरमीम ऑर्डिनेंस के जरिए कर दी, क्योंकि हमारे पास तो सेनेट में वो नहीं था. जब हम इनके साथ बैठे मुज़ाकरात करने, तो इन्होंने 35 तरमीमें दी, यानी कि उसमें जितने लूट मार थी सारे को अब्जॉल्व कर दिया गया. यानी कि ये एक फैटफ की जो रिक्वायरमेंट थी मुल्क के लिए, उसको पूरा करने के लिए ये एक सुपर एनआरओ मांग रहे थे कि हमारे सारे मुकदमे जो हैं ख़त्म कर दो. इसका मतलब है कि आप लोग बैठ के तो ये मामला हल नहीं कर सकते. हम ये नहीं कर सकते. देखिए, मैं आपको बताऊं, उसको हक है कि वो नैब में तरमीम करे. क्या इसके लिए एक अलग कमेटी हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम एहतसाब का सारा निज़ाम जो है बर्बाद कर दें.
ہم احتساب چاہتے ہیں, ہم احتساب کریں گے, کوشش کریں گے, لیکن جو ادارہ ہے بدقسمتی سے اس کی کیپیسٹی میں بہت پرابلمز ہیں. تو کیسے کریں گے شوکت صاحب؟ نعرہ تو آپ نے لگایا تھا, اب آپ اگر سب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیپیسٹی نہیں ہے, لیکن جو بھی وجہ لوگوں کو تو نظر آ رہا ہے کہ لوگ چھوٹ کے باہر آ رہے ہیں. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اگر ہم ساری انویسٹیگیشن اور سارا کچھ ان اداروں سے کرائیں جو حکومت کے زیر متحد ہیں, لائک FIA, تو پھر شور پڑتا ہے یہ حکومت جو ہے وہ یہ اپوزیشن کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے اور اپوزیشن کے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ظاہر ہوئی ہے کہ وہ اتنی نہیں ہے. سو پھر دین واٹ نیکسٹ؟ اس تمام واٹ نیکسٹ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ نیب کی کیپیسٹی جو ہے, اس کی انویسٹیگیشن کیپیسٹی, اس کی پروسیکیوشن کیپیسٹی, اس کے وکلاء, اس کے باقی چیزیں, ان کے لیے ہمیں مل کے کوشش کرنی چاہیے تاکہ نیب کا ادارہ مضبوط ہونا ضروری ہے. کیونکہ یہ جو کرمنلز جو ہے نا, جو میں نے پھر آپ کو کہا, اگر آپ اندازہ لگائیں, غور کریں اس بات پہ کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ 1 ارب روپیہ کھا جاتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے 20 کروڑ روپیہ جو ہے اپنے ڈیفنس پہ لگا دینا ہے, اس کا مقابلہ کرنا نظام میں بڑا مشکل ہے. ایک شخص اب چیف منسٹر ہیں پنجاب کے, ان کو بھی بلا لیا نیب نے. خاقان عباسی صاحب نے کہا ہمارے پروگرام میں کہ غلط بیچارہ بزدار کے بارے میں آپ, یہ جو باقی لوگ ہیں ان کا تو انہوں نے تو ان بیچاروں کو کس بات پہ بلایا جس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ, کہ جی وہ پتہ نہیں کوئی کیا کہتے ہیں شراب کا لائسنس کا جس کا تعلق, لیکن ٹھیک ہے وہ جا کے اپنے ایکسپلینیشن, بٹ یہ باقی لوگ پاکستان کو بیچ دیا انہوں نے. غلط بلایا بزدار صاحب پاکستان, میں دیکھیں یہ بات میں اس میں نہیں جاتا غلط بلایا یا صحیح بلایا, وہ پتہ لگ جائے گا, لیکن جن لوگوں نے پاکستان کو بیچ دیا, ابھی آپ دیکھیں کہ $1.5-2 کا LNG مل رہا ہے, اور جو انہوں نے کر دیا شاہد خاقان عباسی نے, جس طرح بیچ دیا اس ملک کو, 15 سال کے لیے بیچ دیا ملک کو. تو اس کے بعد باقی ہے اپنا یہ لاہور کا جو میٹرو ہے, یہ جو ٹرین ہے, 250 ارب روپیہ لگا دیا اس کے اوپر. اپوزیشن تو کہتی ہے آپ کو BRT میں بھی کرانی چاہیے 250 ارب روپیہ لگا دیا اس کے اوپر. سارے دوسری پارٹی والوں نے ملک کو نقصان پہنچایا, 250 ارب اس کو چلانے کے لیے آپ کو 20 ارب کی سبسڈی ہر سال دینی پڑے گی, صرف اس لیے کہ ایک بڑے پروجیکٹ سے پیسے کمانے آسان ہوتے ہیں. رائٹ, ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, اس کے بعد ہم ایجوکیشن ریفارمز ہونے جا رہے ہیں, اس سے بات کریں گے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. ایجوکیشن منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. یکساں نصاب کے حوالے سے ایک بڑی ایکٹیو ڈیبیٹ ہوئی, اس کی میں کیا کیا خصوصیات ہیں ایک نظر ڈال لیتے ہیں, پھر شفقت صاحب سے سوال پوچھیں گے. یکساں نصاب کے لیے تکنیکی ماہرین کی کمیٹی بنائی گئی. تکنیکی ماہرین کی کمیٹی میں ملک بھر سے 70 سے زیادہ نصاب کے ہر مضمون کے ماہرین کو شامل کیا گیا. ان ماہرین نے صوبائی اور وفاقی سطح پر مشاورتی عمل اور کانفرنسز کے ذریعے نصاب کا بنیادی ڈھانچہ اور اس کی عملداری سے متعلق تجویز واضح کی. ان تجویز کو تمام صوبوں کی مشاورت سے منظور کیا گیا ہے. یکساں نصاب 3 مراحل میں نافذ کیا جائے گا. پہلے مرحلے یعنی نرسری اور پہلی سے 5ویں جماعت کے لیے اگلے سال ایک نصاب رائج کیا جائے گا. دوسرے مرحلے میں سال 2022 میں 6ٹھی جماعت سے 8ویں جماعت تک یکساں قومی نصاب نافذ ہوگا. تیسرا اور آخری مرحلہ 9ویں سے 12ویں جماعت کا نصاب ملک میں سال 2030 میں نافذ کیا جائے گا. شفقت صاحب, کیا اس سے دور رس نتائج کیا نکلیں گے, فائدہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ بھی سمجھیں کہ یہ ہم نے کیوں اس کو کیا. وائی یس, ہاں, بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلیمی نظام کو طبقات میں تقسیم کر دیا. جس طرح ہمارا ملک طبقات میں تقسیم ہے, اس طرح تعلیمی نظام بھی طبقات میں تقسیم. ایک طبقہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایلیٹ انگلش میڈیم سکولز, جن کی سرٹیفکیٹ بھی باہر سے آتے ہیں, جن کی سارا کچھ لنکیج سارے باہر سے ہیں. کچھ بچے جو ہیں وہ وہاں پہ پڑھتے ہیں. پھر آپ کے لو پینگ پرائیویٹ سکولز ہیں اور سرکاری سکولز ہیں جہاں کا سلیبس جو تھا وہ میٹرک ہے اور ان کی ڈگری ڈیفرنٹ ہے, ان کا حساب کتاب ڈیفرنٹ ہے. پھر آپ کے مدارس ہیں, مدارس جو ہیں وہ درس نظامی پڑھاتے ہیں, ان کے سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ بھی مختلف ہیں. تو ہم نے قوم کے ذہن بھی تقسیم کر دیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اتنی بڑی ناانصافی تھی اس نظام کے اندر
کہ جو ایک چھوٹا طبقہ جو کہ ویسے ہی امیر ہوتا یا جو کہ افورڈ کر سکتا تھا ہائی فی پیئنگ ایلیٹ ایجوکیشن سکولز، کیونکہ آپ کا سرکاری زبان انگلش ہے، کیونکہ کورٹ کی زبان انگلش ہے، کیونکہ آپ کی کارپوریٹ زبان انگلش ہے، ہائر ایجوکیشن کی زبان انگلش ہے، تو یہ جو چند بچے ایک خاص قسم کی تعلیم حاصل کرتے تھے، یہ سمجھو کہ پہلے دن سے کامیاب ہو جاتے تھے۔ اور وہ جو باقی بچے تھے، جو کہ 90% بچے جو تھے، جو کہ یا کہ سرکاری اسکولوں میں پڑھتے تھے یا وہ مدارس میں پڑھتے تھے، وہ بیچارے جو ہے ان کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، وہاں تک مقابلہ کرنے کے لیے ان کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی۔ شوکت صاحب، اس کو بدلنے کے لیے صرف نصاب تو نہیں ہے، ٹیچرز بھی تو ہے، ٹیچنگ میتھڈز بھی تو ہے۔ نہیں، بالکل صحیح بات ہے، اس کو ہم یکساں تعلیمی نظام کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ ہے ایک 30-40 سالہ پروجیکٹ کہ جس میں آپ فیسلٹیز برابر کی کریں، جس میں آپ ٹیچنگ سٹینڈرڈ برابر کی کریں، لیکن ہر کام کی ایک ابتدا ہوتی ہے، اور ہم نے جو بگننگ کی ہے، جو ابتدا کی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ صوبے جو ہیں وہ اسکولوں کے حالات بھی بہتر کریں، لیکن ابتدا یہ کی ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ جو نصاب ہے، نصاب کیا ہوتا ہے؟ So private school, grammar school, state school, they will all have the same. نصاب کیا ہے؟ میں آپ کو ایک نہیں، نصاب کتابیں نہیں ہوتی صرف، نصاب ہوتے ہیں کہ بچوں کے لرننگ آؤٹ کم، یعنی کہ ان کے جو سیکھیں گے وہ کیا سیکھیں گے۔ سو مثال کے طور پہ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ جی کلاس 3 میں بچے کو حساب میں فریکشنز آنے چاہیے، ٹھیک ہے، سو ایکول، سو آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ایک پرسکرائب کر رہے ہیں لرننگ آؤٹ کم، آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے کو کلاس 3 میں حساب کے اندر فریکشنز آنے چاہیے۔ اب وہ فریکشنز کس طرح پڑھائے جاتے ہیں وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، لیکن یہ ہم نے اسی طرح ہم نے پرسکرائب کر دیا مختلف چیزوں میں، جس میں آپ سوشل سٹڈیز بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت سارا ہمارا ایمفسس اس نصاب میں ایک بچے کی ذہنی اور ذاتی نشو و نما پہ ہے، صفائی پہ ہے، ماحول کے اوپر ہے، کلائمیٹ چینج کے اوپر ہے، ہمارا کیریکٹر بلڈنگ پہ ہے، سٹیزن شپ پہ ہے، ہر کسی کی عزت اور قدر کرنے پہ ہے، اور یہ ہے کہ اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذاہب کی جو ہے ان کی بھی بٹ آپ نے یہ بھی کمپلسری کیا ہے کہ قرآن کی ٹیچنگ؟ جی بالکل ہم نے کیا ہے، کیونکہ یہ ہماری اسمبلیز کی طرف سے متفقہ قراردادیں ہیں کہ بچوں کو، اور اس میں 2017 میں نیشنل اسمبلی نے بھی ایک بل پاس کیا کہ بچے جو ہیں وہ پہلی سے 5ویں تک، جو پہلے 5 سال پرائمری جسے کہتے ہیں، اس میں قرآن اور ناظرہ جو ہے وہ ہوگا، تو وہ ہم نے اس کے مطابق کیا ہے۔ اس میں جو ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ مدارس سے ٹیچرز آئیں گے پرائیویٹ سکولز میں اور وہ یہ کلاس لیا کریں گے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ مطلب مجھے تھوڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جعلی چیزوں کو ہم نصاب بنا رہے ہیں، ہم کو نوکریاں نہیں دے رہے، لیکن مدارس کے ساتھ انٹریکشن میں کسی ایک سجیشن آیا تھا کہ جی جو قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھانے کے لیے جو مستند قاری ہیں وہ پڑھائیں، ساتھ یہ بھی آیا کہ اگر وہ اویلیبل نہ ہو تو آڈیو کیسٹ لے لیں۔ یہ ایک سجیشن تھی، ہم نے کہا کہ یہ جو استاد رکھنے نہ رکھنے یہ اسکول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اپنے اگر آڈیو کیسٹس رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، اگر وہ کسی اپنے کسی جو ایگزسٹنگ ٹیچر ہے اس سے پڑھانا چاہتے ہیں اس سے یہ ہمارا ایشو نہیں ہے۔ سو فرسٹ فیز میں اٹس اپ ٹو پرائمری، لیکن یہ آگے تک جائے گا جو تھریٹ ہوئی او لیول کیمبرج سسٹم کو، جس پہ آپ نے ٹویٹ بھی کی کہ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے، لیکن الٹیمیٹلی ایک نصاب پہ کیسے لائیں گے آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم 2022 میں 6ویں سے 8ویں تک کر دیں گے، پھر 2023 میں 9ویں سے لے کے 12ویں تک کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم ختم نہیں کر رہے او لیول اور اے لیول، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نصاب اتنا اچھا ہے اور ہمارے جو سٹینڈرڈز ہیں اور ہمارے سسٹم میں لوگوں کو فائدہ ہوگا اگر میں نام اگر پرانے استعمال کر لوں کہ ان کو فائدہ ہوگا کہ وہ میٹرک اور ایف اے کریں، اور وہ خود انکریج ہوں گے، اس لیے کہ اس کا جو میڈیکل سکولز ہیں، جو انجینئرنگ سکولز ہیں،
ان میں داخلے میں ان کو زیادہ میڈیکل میں تو ابھی بھی فائدہ ہوتا ہے. ابھی بھی فائدہ ہوتا ہے. اچھا جو بچے باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں وہ بے شک او لیول کریں, اے لیول کریں, بیکلوریا کریں, ان کو ہم پابندی نہیں لگائیں گے. لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جب یہ جس طرح رول آؤٹ ہوگا تو میجورٹی اسکول, ابھی بھی ہمیں بہت ساری میلز آتی ہیں کہ جو بچے او لیول کرنے کے بعد انٹرمیڈیٹ کا امتحان دیتے ہیں. یس, ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں شفقت صاحب. وی ول بی بیک رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. یکساں نصاب پہ ایک اور سوال جو یہ ہوتا ہے کہ میڈیم کیا ہوگا پڑھانے کا, انگریزی یا اردو؟ دیکھیں جی, میڈیم وہ ہوگا جس بچے کو سمجھ آئے. جب میں اسکول گیا تو پہلے ایک سال میں جو انگریزی اسکول میں داخل کرایا میرے والدین نے, تو پہلا ایک سال تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی ہو کیا رہا ہے, کیونکہ میں تو گھر میں پنجابی بولتا تھا اور وہاں پہ انگریزی بولتے تھے اور مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی تھی. بہت سارے ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی ریئر والدین ہوں گے جو کہ گھر میں انگریزی بولتے ہیں بچوں سے. 99.9% آئی وڈ سے کہ لوگ ایسے ہیں جو گھر میں یا اردو بولتے ہیں یا اپنی کوئی اور زبان بولتے ہیں, سندھی بولتے ہیں, پنجابی بولتے ہیں, پشتو بولتے ہیں, براوی, بلوچی, یہ ساری زبانیں بولتے ہیں. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ نصاب ہے, یعنی کہ یہ ہم آؤٹ کمز چاہتے ہیں, اس کو آپ جس زبان میں مرضی پڑھائیں. انگلش اور اردو ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھائے جائیں گے. انگلش ایز اے لینگویج پڑھائی جائے گی جس طرح فورن لینگویج ہوتی ہے, اردو بھی پڑھائی جائے گی. لیکن باقی اگر جو بھی ایکسپلینیشن میڈیم ہے, انسٹرکشن ہے, وہ ہوگا. مثلا اس سے یہ ہے کہ صوبے جو ہیں اپنی مرضی کر سکتے ہیں. مثلا صوبے جو ہیں, اور میں ویسے آپ کو ایک بتا دوں, میں پوچھنے لگی تھی سب صوبے آن بورڈ ہیں آپ کے ساتھ؟ سب صوبے آن بورڈ ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے اکیلے کام نہیں کیا, یہ ہم نے سب کو ساتھ ملا کے کیا ہے. ٹھیک. اور کیونکہ دیکھیں یہ کریکلم کا کام صوبوں کی رضا اور مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا. سو ان کو ہم نے ساتھ ملایا, ان کو ہم نے اس کے بنانے کے عمل میں بھی ساتھ بنایا. تو اس لیے اونرشپ ان کی بھی ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے بنایا ہے. ٹھیک. اگر ہم اب کووڈ کے اوپر بھی آ جائیں کہ کووڈ کرٹیل ہو گیا, لیکن سیکنڈ ویو بھی دیکھی ہم نے ملکوں میں, اور جو اسٹڈی آ رہی ہیں اس سے بھی لگتا ہے کہ یہ پھیل سکتا ہے. دیکھیں ہم نے ایک ڈیٹ دی ہے 15 سپٹمبر کی, کھل جائیں گے اسکول, اور اس سے پہلے ہم مختلف روز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اموات کی تعداد کتنی ہے, بیماری کتنی پھیل رہی ہے. اور اس کے بعد یہ کہ 7 تاریخ کو 7 سپٹمبر کو ایک فائنل ہم نے میٹنگ کرنی ہے صوبائی وزراء کے ساتھ مل کے بیٹھ کے, جس میں ہم ایک فائنل فیصلہ کریں گے کہ اسکول کھولنے ہیں یا نہیں کھولنے. اس کو ہم لے کے جائیں گے NCOC میں اور پھر NCC میں. یہ فائنل فیصلہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کرے گی, جس کے اندر سارے چیف منسٹرز موجود ہیں, سب لوگ موجود ہیں. لیکن اس کا بہت سارا ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ دیکھیں 2 چیزیں ہوئی ہیں جس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ایک یہ کہ بچوں کا بہت نقصان ہوا ہے, 6 مہینے ان کو تعلیم نہیں مل رہی. ہم نے ٹیلی اسکول شروع کیا, 70-80 لاکھ بچہ وہ دیکھتا ہے, لیکن اسکول کا کلاس روم کا مقابلہ نہیں ہے. سو ایک تو یہ ہو رہا. دوسرا, آپ کی جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ زیادہ تر بند ہو رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو پاس اب ان کو کرایہ دینے کے لیے, چلانے کے لیے, سو ایک طرف ان کی طرف سے بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے. لیکن ہمارے لیے اولین چیز ہے بچوں کی صحت, اور بچوں کی صحت کا ہم ذہن میں رکھ کے 7 سپٹمبر کو فائنل فیصلہ کریں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سٹیگرڈ کھولیں, کہ چند کلاسوں کو بلا لیں, چند کلاسوں کو لے لیں, اور SOPs امپلیمنٹ کر کے کریں. تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. یہ سارا کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ہم بتائیں گے. شکر محمود صاحب, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. اہم معاملات پر ہم نے بات کی. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.